बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ महमूद अहमद चिश्ती आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्तिखारा सुन्नत भी है और मसाइल का हल भी, इस्तिखारा इबादत भी है और अल्लाह से रब का ज़रिया भी। इस्तिखारा एक ऐसा मजहबी और रूहानी प्लेटफॉर्म है जो आपके रूहानी और मुआशरती मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करता है। और यही नहीं, प्रोग्राम इस्तिखारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हफ्ता के 6 दिन आप लाइव कॉल्स करते हैं, अपने मसाइल हमारे साथ शेयर करते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर चल रहे होते हैं, उन नंबर्स पर आप कॉल करके अपने मसाइल बयान कर सकते हैं और वज़ाइफ तलब कर सकते हैं और अपने रूहानी मसाइल का हल जान सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप इंस्टेंटली रहनुमाई चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर्स भी चल रहे होते हैं, उन पर भी आप अपना मसला बयान कर सकते हैं। और अगर तफसीली अंदाज में रहनुमाई चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिवली, तो फिर आपको जनाब ख़त लिखना पड़ेगा और ख़त के साथ साथ आपको एक जवाबी लिफाफा भी भेजना पड़ेगा ताकि आपकी रहनुमाई बेहतरीन अंदाज में, जामे अंदाज में की जा सके और हमारे मजहबी स्कॉलर, हमारे मजहबी रहनुमा आपके खतूत के मुंतज़िर होते हैं, जैसा कि हम आपकी कॉल के मुंतज़िर हैं। और आप अभी कॉल कर सकते हैं, अभी अपने मसले का हल हासिल कर सकते हैं, अभी वजीफ़ा भी तलब कर सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, जो कि हफ्ते के पहले 3 अय्याम में होते हैं, लेकिन कल हमने वकास अली खालिद साहब की गैर हाज़िरी लगा दी है, आज वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनको मैं इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुमुस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं हुजूर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनिए ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ ही आज के हमारे दूसरे नौजवान स्कॉलर, बड़े बाप के बड़े बेटे, एक ऐसा नाम जिन पर हमारे रूहानी मसाइल वाले बड़ा इत्माद कर सकते हैं, साहिबजादा कासिम रसूल साहब, जिनके दिल की गहराइयों से मैं सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं हुजूर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और रूहानी मसाइल, जब रूहानियत की बात होती है तो बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक़ हमारे जो है वो मुआशरे से होता है। कुछ की हमें समझ आ जाती है, कुछ की हमें समझ नहीं आती, कुछ का इदराक और अहाता हमारी अक्ल, हमारा फ़हम, हमारा शऊर कर सकता है और कुछ का अहाता हमारा अक्ल, हमारा फ़हम, हमारा शऊर नहीं कर सकता। और साथ ही साथ फिर ऐसा भी होता है कि हम समझते हैं कि हमारे पास उन चीज़ों के दलाइल मौजूद नहीं हैं, तो इसलिए हम उनके वजूद के इनकारी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता जनाब-ए-मन। जिन चीज़ों का आपके पास होने का दलील नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि उनका वजूद नहीं है, वजूद होता है। बस मसला सिर्फ इतना होता है कि हमारे पास उनके दलाइल नहीं होते। हमारी अक्ल, हमारी नज़र, हमारे कान, हमारा फ़हम, हमारा शऊर, हमारा इदराक उनका अहाता नहीं कर सकता। हम इन आँखों से उन्हें देख नहीं सकते, हम इन कानों से उन्हें सुन नहीं सकते जब तक कि वो खुद ना चाहें या मालिक कायनात ना चाहे। तो ऐसे ही रूहानी मसाइल की गुफ्तगू इस प्रोग्राम में होती है, जिसमें जिन्नात का मौजू होता है, जिसमें रूहानियत का मौजू होता है, जिसमें शयातीन से बचने के तरीक़ बताए जाते हैं, जिसमें आपको दम करने का तरीक़ा भी बताया जाता है और मुसीबतों से बचने के लिए कौन सा वजीफ़ा और कौन से अमल करना चाहिए ये भी बताया जाता है। और फिर अगर रिज़्क़ की बंदिश है तो भी आपको वजीफ़ा बताया जाता है। अगर वो बंदिश है कुदरती तो कैसे क्या पढ़ना है, और अगर किसी ने कोई इल्म, कोई जादू, कोई टूना, कोई ऐसा फेल किया है जिसके मनफी असरात आप तक पहुंच रहे हैं, तो उसका तरीका भी इसी प्लेटफॉर्म से बताया जाता है कि उससे कैसे बचना है। और अगर आपके घर में जिन्नात हैं तो उनसे कैसे अपनी हिफाजत फरमानी है, और अगर वो जिन्नात शरीर जिन्नात हैं तो कैसे हिफाजत फरमानी है, ये भी इस प्लेटफॉर्म से आपको बताया जाता है। और अगर शयातीन आप पर हमला करते हैं तो शयातीन के और हासिदीन से कैसे बचना है, क्योंकि हसद के मामले में बहुत ही बड़ी वईदें और बड़ी बातें नज़र आई हैं। बल्कि हासिदीन के मुतल्लिक़ तो कुरान में आयतें उतरती हुई भी आपने देखी होंगी, और जितनी बातों का तज़किरा मैंने अपने इस जुमला से पहले किया, उन तमाम के मुतल्लिक़ कुरान से रहनुमाई मिलती है। बिलखुसूस ये शयातीन, जिन्नात, हसद, जादू, ऐसी चीज़ों की। लेकिन जनाब, गुजारिश ये है कि इतनी रहनुमाई एक प्रोग्राम में नहीं बल्कि तवातुर के साथ प्रोग्राम्स में हम आपको देते रहते हैं। मसला ये है कि जो भी रहनुमाई यहाँ से आपको हासिल होती है, अगर आप टेलीविज़न स्क्रीन्स पर चलते हुए नंबर्स पर कॉल करेंगे तो आपके इल्म में भी इजाफा होगा और हमारे इत्माद में भी इजाफा होगा कि जनाब आप हम पर इत्माद करते हैं। तो चलते हैं फिर वकास अली खालिद साहब की जानिब और उनसे पूछते हैं कि शरीर, शयातीन और जिन्नात से बचने के लिए क्या पढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए। अगर जिन्नात सिर्फ जिन्नात हैं
تو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اس میں ہوتے ہیں 3 سٹیپس. پہلے سٹیپ میں یہ اپنے وجود کے اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں. کبھی محسوس ہوتا ہے یہ پیچھے کھڑے ہیں. پھر دوسرے سٹیپ میں یہ کچھ ایسی حرکات و سکنات کرتے ہیں کہ چیزوں کو ادھر ادھر کرتے ہیں. اور پھر تھرڈ سٹیپ میں کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ نقصانات بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری معاملات بڑے سیریس ہیں. تو چلتے ہیں پیر وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب اگر کسی کے گھر میں شیاطین اور جنات کا احساس ہو تو انہیں کیا پڑھنا چاہیے؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اس حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے بہت سارے بزرگان دین کا اپنا اپنا انداز رہا ہے جنات کے حوالے سے، جنات کے شر سے بچنے کے لیے اور اپنے گھر سے ان کو بھگانے کے لیے اور ہر قسم کے نقصان سے بچنے کے لیے. پہلے تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ گھر والے سب نماز کے پابند ہوں، درود و سلام کی کثرت کرنے والے ہوں، باوضو رہنے والے ہوں. تو ساتھ میں جو سورۃ البقرہ ہے وہ پوری تلاوت کرنے والے ہوں. تھوڑی تھوڑی تلاوت کر لی جائے یا سن لی جائے، یا کم از کم جو آخری 2 آیات سورۃ البقرہ کی ہیں وہ، اور ساتھ میں 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے انسان جو کہ دم کر لیا کرے، وہ پانی پی لیا کرے، اس کا چھڑکاؤ بھی کر سکتا ہے. یہ عمل ایسا ہے کہ اس کے کرنے سے انسان کی جنات سے جو کہ بچت ہو جاتی ہے، ان کے شر سے انسان محفوظ رہتا ہے. تو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور ساتھ میں آیت الکرسی پڑھ کے رات میں آپ سو جائیں، دن میں پڑھ کے دم کر کے پانی وہ پی لیں. اللہ کریم آپ کو شیاطین کے شر سے اور حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے. اور انسان کو اپنی کیئر خود کرنی ہے. جہاں پہ ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ہم نے جب باہر نکلنا ہے، کام کرنے ہیں، تو اس کے اپنے تقاضے ہیں. تو جنات کا پہلے تو یہ طے کرنا ہے کہ جنات ہیں کہ نہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ جناب نہ ہوں، ایسے معاملات ہوں تو کسی صاحب جو کہ درد شخص جو ہے، جو صاحب فہم و فراست ہے، صاحب دل ہے، جب وہ اس سے آپ کنسلٹ کرنے کے بعد جب یہ عمل کریں گے تو یقیناً آپ کے لیے بہتری کا سامان ہوگا اور سارے معاملات اچھے ہو جائیں گے. تو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت ساتھ میں آیت الکرسی، یہ اتنا کمال کا ایک عمل ہے کہ کریں گے تو وہ آپ جنات سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. تو پھر وقاص علی خالد صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے جنات اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے جن کے وجود کے ہم کچھ لوگ اقراری ہیں، کچھ انکاری ہیں، لیکن قرآن میں تو ان کے تذکرے ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. قرآن میں جنات کا، عفریت کا تذکرہ موجود ہے اور بالخصوص جنات کے نام سے سورہ بھی نازل ہوئی اور متعدد آیات میں بھی ان کا تذکرہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. لیکن اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک عورت، بدوی عورت، اپنا ایک بچہ لے کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور اللہ کے نبی 2 واقعات. اللہ کے نبی نے اس بچے کو دم فرمایا اور پھر فرمایا اخرج عدو اللہ، باہر نکل اللہ کے دشمن، اور وہ بچہ ٹھیک ہو گیا. تو ثابت ہوتا ہے کہ ایسے معاملات ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی مشکات شریف کی بھی ایک روایت ہمارے ساتھ پاس موجود ہے کہ ایک بدوی عورت اپنا بچہ لے کے آئی اور اللہ کے نبی نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اللہ کے دشمن باہر نکل. اس بچے نے قے کی اور اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا کتا کا بچہ جو ہے وہ نکلا اور دوڑتا ہوا دکھائی دیا. تو پھر مجھے وہ روایت یاد آتی ہے کہ الکلب الاسود الشیطان، کالا کتا شیطان ہوتا ہے. اور مختلف جو ہے وہ محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ کالا کتا کتوں کا شیطان ہوتا ہے. تو یہ بات تو طے ہے کہ ایسی چیزیں موجود ہیں، ہوتی ہیں اور لوگوں کے اوپر جنون کی کیفیت طاری بھی کر دیتی ہیں. اور یہ جنون ہوتا بھی ہے اور ایسا نہیں کہ جنون نہیں ہوتا. یہ جب جنات اور شیاطین، جیسا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جنات اور شیاطین انسان کے خون کی مانند خون کے اندر گردش کرتے ہیں اور دماغ کے کیمیکلز کو امبیلنس کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ مجنون ہے. یقیناً وہ مجنون ہی ہوتے ہیں جسے ہم سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں. سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ ان کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں بھی ہوتا. لیکن یہ معاملات ایسے ہیں کہ اس کے اندر ایک حقیقت ہے. اور مجنون جنہیں ہم پاگل کہتے ہیں، جنونی کہتے ہیں، یا پھر ایسے لوگ جو حواس باختہ ہو چکے ہوتے ہیں یا اپنے حواس کھو چکے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے متعلق بھی قرآن سے رہنمائی ملتی ہے. جناب عبداللہ ابن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلے جا رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود نے ایک مجنون کو دیکھا اور پھر اس کے کان میں کچھ پڑا، وہ مجنون ٹھیک ہو گیا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود کیا پڑا ہے اس کے کان میں؟ عرض کیا یا رسول اللہ سورۃ المومنون کی آخری 2 آیات اس کے کان میں پڑی ہیں. آفا حسبتم انما خلقناکم عبثا، غالباً یہی آیات ہیں. تو
عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ آیات پڑھی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن مسعود اگر ان آیات کو یقین کے ساتھ پہاڑ پر بھی پڑھ دیا جائے تو وہ بھی چلنا شروع کر دیں, یہ تو پھر ایک مجنون ہے. تو ثابت یہ ہوتا ہے جناب من کہ قرآن مجید قرآن رشید سے جو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں, جو مجنون ہوتے ہیں, جو پاگل ہوتے ہیں, صحابہ کرام نے ان کا بھی علاج کیا ہے. جو جنات کے مریض ہوتے ہیں ان کا بھی علاج کیا ہے. تو قرآن سے رہنمائی تو ملتی ہے. چلتے ہیں صاحبزادہ قاسم رسول صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس چیز کو ڈائگنوز کیسے کیا جائے کہ یہ شخص جو ہے یہ مجنون ہے یا جادو زدہ ہے, جن زدہ ہے یا جادو زدہ ہے, یا پھر اگر کوئی ایسی کنڈیشن میں ہے تو اسے کیا پڑھنا چاہیے اور کس طرح سے اپنے آپ کو حفاظت میں رکھنا چاہیے. کیونکہ ہر شخص کا تجربہ الگ الگ ہوتا ہے, مشاہدہ الگ الگ ہوتا ہے. کبھی کبھی جو ہے ایسے جنون کا علاج آیتوں سے ہوتا ہے, بعض اوقات جو ہے وہ قرآن کی صورتوں سے بھی کیا جاتا ہے. تو ہر شخص کا اپنا تجربہ ہے. تو چلتے ہیں نوجوان اسکالر صاحبزادہ قاسم رسول صاحب کی جانب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. جی بالکل گفتگو چل رہی تھی جادو کے متعلق کہ جادو ہو جائے, کوئی شخص کوئی ایسا علم کر دے انسان پر, مسلمان پر, کہ وہ اس کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے. ایک اچھا خاصا کاروبار جو ٹھیک طریقے سے چل رہا ہو لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ کاروبار بالکل فلوپ ہو جائے. ایک اچھی طبیعت, ایک اچھی صحت, جو انسان صحت مند ہوتا ہے اور اس کے بعد انسان ایسے بیمار پڑتا ہے, ایسی کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ انسان بالکل لاغر, انسان بالکل کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہاں میں گزارش کرتا چلا جاؤں, میں حدیث مبارکہ بھی سناؤں گا لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات سناتا چلا جاؤں اس سیگمنٹ کی وسادت سے کہ بعض اوقات آج ہمارے معاشرے میں ہم جو جادو ہے, ہم جو ٹونا ہے وہ اپنے آپ پہ خود سے کرواتے ہیں. ایک عجیب بات کی ہے کہ جو جادو ہے وہ مسلمان اپنے آپ پہ خود سے کروا رہا ہے, مشکلات مسلمان اپنے آپ پہ خود سے لے کر آ رہا ہے, مصیبتیں, پریشانیاں, دکھ, تکلیفیں. ہم مسلمان سبھی ایسے نہیں ہیں لیکن بعض اوقات دیکھنے میں ایسا آتا ہے کہ ہم اپنے آپ پر بذات خود یہ پریشانیاں لے کر آتے ہیں, ہم اپنے آپ پہ جادو جو ہے وہ بذات خود کرواتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز فجر کو ادا کیا وہ رب تعالیٰ کی پناہ میں ہے. حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں, فرمایا اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم رب کی پناہ میں رہو یا نہ رہو. اب جو چیز رب تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے آیا اس پہ بھی جادو ہو سکتا ہے؟ جی اگر ہو سکتا ہے تو قرآن پاک میں اس بات کا حدیث مبارکہ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پر بتا دیا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمارے سامنے ہیں, آپ کے قول ہمارے سامنے ہیں. اگر ایسی کوئی پریشانی آ جائے تو فلاں فلاں صورتوں کی تلاوت کرو, جس طرح سورہ فلق اور سورہ ناس کے متعلق آتا ہے, جادو کے متعلق آتا ہے کہ جب تم دیکھو کسی پہ ایسے اثرات ہیں. سورہ بقرہ کی تلاوت کے متعلق آتا ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے, سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتا ہے تو پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. گزارش یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اس بات کو آگے جاری رکھیں گے, لیکن فی الوقت ہمارے پاس ایک مہمان موجود ہیں اور مہمان پہلے ہوتا ہے, میزبان بعد میں ہوتا ہے, اور آپ اس پروگرام کے میزبانوں میں شامل ہیں. تو چلتے ہیں کالر کی طرف, دیکھتے ہیں کہ کون سا کالر کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے اور وہ کون سا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی مجھے استخارہ کرانا تھا اپنے بارے میں. جی کیا کروانا ہے میرا بیٹا؟ استخارہ کس معاملے میں, کس سلسلہ میں کروانا ہے؟ نہیں, شادی کے اس سے. میرا نام عائشہ اور میری والدہ کا نام وحیدہ دیدی ہے. شادی کا جیسے منگنی بھی ہو گئی ہے اور شادی کی تیاری وغیرہ بھی ہو گئی ہے. باقی جو لڑکے والے وہ اب تاریخ دینے کا کبھی ہاں بولتے کبھی بولتے رشتہ ختم. ایسا کیوں بولتے وہ؟ ٹھیک ہے, تو ان کا نام بتا دیجئے. ناصر. اور ان کی والدہ کا نام؟ شکیر علی. اور میری بیٹا آپ کس شہر سے بات کر رہی ہیں؟ کراچی. چلیں جی ٹھیک ہے, آپ کا سوال ہم تک پہنچا. آج کے دن کی پہلی کالر ہماری بیٹی, ہماری پیارے بہن کراچی سے ہمیں کال کر رہی تھی. ان کا رشتہ ہو گیا اور ایام بھی طے ہو گئے, یعنی کہ دن بھی طے ہو گئے کہ کس دن شادی ہے, لیکن کبھی وہ ہاں بول رہے ہیں اور کبھی نہ بول رہے ہیں, یعنی کہ تذبذب کی کیفیت ہے. اور چلتے ہیں صاحبزادہ قاسم رسول صاحب گفتگو کر رہے تھے, پہلے پیر وقاص علی خالد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس بیٹی کو کیا پڑھنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے فیصلے کے اوپر قائم ہو جائیں اور اس بیٹی کی زندگی میں بہاریں آ جائیں. جی
اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی پیدا کرے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میرا بیٹا آپ یا وہابوں کی 3 تسبیحات روزانہ آپ نے کرنی ہے. اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں، اور یا وہابو آپ نے 300 مرتبہ 3 تسبیحات ڈیلی کرنی ہے. آج سے اس عمل کا آغاز کریں انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک کے اس نام کی برکت سے اور ہماری دعاؤں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک کرم فرمائیں گے اور آپ کا رشتہ بحال رہے گا، اور جلد ہی انشاءاللہ ڈیٹ فکس ہوگی اور آپ کی شادی انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی. آپ پریشانی تو ہوتی ہے، یہ ایک نیچرل چیز ہے، مگر آپ نے پریشانی کو سر پہ سوار نہیں کرنا. آپ نے معاملات کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. فیملیز کے بڑے بیٹھ کے اس معاملے کا حل نکالیں، ساتھ میں آپ تسبیح کریں. 3 تسبیحات آپ کریں گے، روحانی طور پہ آپ انشاءاللہ تعالی اسٹرانگ ہوں گی، اور جو معاشرتی معاملات ہیں، فیملی کے میٹرز ہیں، انشاءاللہ وہ حل کریں گے، اور آپ کی شادی انشاءاللہ تعالی پائے تکمیل تک پہنچے گی. یا وہابو 300 مرتبہ ڈیلی آپ نے پڑھنا ہے. اول آخر 11 بار درود و سلام. جی، تو پھر وقاص علی خالد صاحب ہماری اس بیٹی کی رہنمائی فرما رہے تھے جنہوں نے ہمیں کراچی سے کال کی اپنی شادی کے متعلق رہنمائی حاصل کرنے کے لیے. انہوں نے وظیفہ طلب کیا کہ ان کے جو سسرال والے ہیں کبھی ہاں کہتے ہیں کبھی نہ کہتے ہیں. تو اللہ کے اس اسم کی برکت سے مالک کائنات ہماری پیاری بیٹی آپ کی زندگی کو خوبصورت بنائے، آسان بنائے، اور آپ کی زندگیوں میں خوشیاں لے کے آئے. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے اور وہ کون سا مسئلہ بیان کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں نے آپ سے ایک مشورہ کرنا تھا. 3 سال ہو گئے. جی جی. ہم نے گھر شفٹ کیا تھا، کرائے کے گھر میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میرے کپڑے پھٹتے ہیں. آپ کے کپڑے پھٹ رہے ہیں؟ جی. ٹھیک ہے. اور اس گھر میں آنے کے بعد پھٹنا شروع ہوئے یا پہلے بھی ایسے؟ وہ گھر چھوڑ دیا ہے، وہ گھر ہم نے چھوڑ دیا ہے. وہاں 8 ماہ رہے ہم. تو جیسے ہی ہینگر کیے، گھر بہت گندا تھا، اس کو میں نے صفائی کی اچھی طرح. تو جب وہ کپڑے ہینگ کیے تو کپڑے پھٹنا شروع ہو گئے روزانہ، مطلب. ٹھیک ہے. تو 8 ماہ رہے، وہاں سے گھر چھوڑ دیا، پھر دوسری جگہ شفٹ ہوئے. تو لیکن ادھر بھی یہی معاملات ہیں. اب 3 سال ہونے کو ہے، تو یہ معاملہ صحیح نہیں ہو رہا. اور یہ میری بیٹی کے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی، میری بیٹی کے ساتھ بھی ہے. جی اچھا، میری بہن یہ بتائیے کہ یہ کراس کی صورت میں پھٹتے ہیں یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ بیچ میں سے کپڑا نکل جاتا ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ کراس جیسے کٹ لگا ہوتا ہے سیدھے لائن. کپڑا نکلتا نہیں ہے. کپڑا مطلب کٹا ہوا کہہ سکتے ہیں، لائن کی صورت میں، جیسے لائن کی صورت میں کٹتا ہے. جی. اور مطلب اتنا شدید بھی، چیچڑے بھی اڑے ہوتے ہیں کپڑے کے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اپنا نام بتا دیجیے اور اپنی والدہ کا نام بتا دیجیے. ساجدہ امین نام ہے میرا، اور والدہ کا خالدہ. کس شہر سے بات کرنی میری بہن؟ راول پنڈی. چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہماری یہ بہن راول پنڈی سے کال کر رہی تھی. وہی پیرا نارمل ایکٹیویٹیز جن کے بارے میں ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے، کہ کپڑوں کا پھٹ جانا، کپڑوں کا جو ہے وہ بیچ سے نکل جانا، یا پھر کسی چیز کے ہونے کا احساس ہونا، گھر کے اندر آوازوں کا سننا، یا پھر کوئی ایسی پیرا نارمل ایکٹیویٹی کہ ایک چیز یہاں پہ رکھی ہے تو وہاں پہ چلی گئی. یہ وہی شریر جنات اور شیاطین ہوتے ہیں جن کے تذکرے ہمیں احادیث و روایت میں ملتے ہیں. تو چلتے ہیں صاحبزادہ قاسم رسول صاحب کی جانب اور ان سے اس بہن کے متعلق رہنمائی حاصل کرتے ہیں. جی بالکل بہن، ہم دعا گو ہیں کہ رب تعالیٰ کی ذات آپ کو، آپ کے گھر والوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور یقینی طور پہ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. بہن، آپ صلاۃ و صوم کا خصوصی خیال رکھیں. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورہ فاتحہ، سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، قرآن پاک کی پہلی سورہ بھی ہے، آپ اس کی تلاوت کریں. اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ. اس کی تلاوت کرنے کے بعد آپ اپنے اس کمرے میں، آپ اپنے گھر کے چاروں کونوں پر اس پانی کو چھڑک دیں، دیواروں پہ جو ہے اس پانی کو چھڑک دیں. نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد 41 مرتبہ آیت الکرسی اول آخر درود پاک کے ساتھ. آپ نے نماز عشاء کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے. تلاوت کرنے کے بعد پانی میں دم کر کے اسی طرح پانی کا چھڑکاؤ کر دینا ہے، اور حسب توفیق اپنا صدقہ لازمی دیا کریں. انشاءاللہ یہ کلام پاک کی تلاوت کے صدقے سے رب تعالیٰ کی ذات آپ کی اس پریشانی کو دور کر دے گی. جی، تو صاحبزادہ قاسم رسول صاحب ہماری اس بہن کی کال کے لیے متعلق
जो है वो रहनुमाई फरमा रहे थे और वज़ाइफ बता रहे थे, जिस बहन ने हमें रावलपिंडी से कॉल की और उनके घर में कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, गालिबन जो भी है शयातीन हैं, जिन्नात हैं, वो अपने होने का एहसास दिला रहे हैं। यही चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम अक्सर गुफ्तगू करते रहते हैं इस प्लेटफॉर्म से। और नंबर्स आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, अपना मसला हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर जो है वो अपना मामला बयान करने के बाद रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, वजीफ़ा तलब कर सकते हैं, अमल हासिल कर सकते हैं और फिर इखलाकी तौर पर और दीनी तौर पर आपको रहनुमाई ज़रूर मिलेगी। और यही खुसूसियत है इस प्लेटफॉर्म की। तो बात कर रहे थे शयातीन और जिन्नात की। आज के दिन का मौजू शयातीन और जिन्नात, जिनके तज़किरे कुरान मजीद बुरहान रशीद में हो रहे थे और साहिबजादा कासिम रसूल साहब फरमा रहे थे कि वो जो जादू वाली चीज़ें होती हैं उनके तज़किरे कुरान से मिलते हैं, अहादीस से मिलते हैं। और अल्लाह के नबी पर जो जादू का वाक़या जिसे मुतअद्दिद अहादीस और रिवायात में बयान किया गया है, बिलख़ुसूस बुखारी शरीफ में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा अफ़ीफ़ा से वारिद हुआ है, उसमें ये जो बयान किया गया कि जादू करने वाला यहूदी था, उसका नाम लबीद बिन आसिम था। और मज़े वाली बात कि असर हाज़िर के जादूगर जितने भी करने वाले हैं वो इस चीज़ से नाआशना हैं कि उसने किस ज़ुबान में जादू किया। ये भी आपकी गोशगुजार करता चलूँ, सामीन और सुनने वालों के इल्म में इजाफा करता चलूँ कि वो इब्रानी ज़ुबान में जादू था और आजकल का कोई भी जादूगर इब्रानी ज़ुबान नहीं जानता। बहुत कम लोग हैं जिन्हें इब्रानी ज़ुबान आती है और वो सिंबल्स, वो इशारे जिनके ज़रिए से वो किया जाता था, हमारे यहाँ के आजकल के जादूगरों को नहीं आते। ये तो टूने और टोटके करते हैं। ये बंगाली जादू की तरफ चलते हैं जो रियल ओरिजिन है, जिसका तज़किरा जो है हिस्ट्री ऑफ ब्लैक मैजिक में C.J. थॉमसन ने भी किया है और फिर ज्यूज़ इंसाइक्लोपीडिया में भी इसका तज़किरा मिलता है और फिर जनाब इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के अंदर भी उसके मखतूत थे और इबारतें मिलती हैं। हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट बाय डॉक्टर ब्रिस्टेड, उसने भी इसका तज़किरा किया है। तो बात यह है कि वो अल्फाज जो इब्रानी के अंदर मौजूद हैं, जो जादू की ओरिजिन है, जिन्हें हारूत और वमारूत लेके आए, तो वो क्या हैं, ये एक सवाल है। और वो किस तरह करते थे, तो बात कर रहे थे साहिबजादा कासिम रसूल साहब की। अगर कुरान मजीद पढ़ने के बावजूद, नमाजें पढ़ने के बावजूद, बात को समेटता चलूँ, फिर सवाल के बाद फिर इसी टॉपिक पर आऊँगा, फिर आपकी मजीद रहनुमाई करेंगे कि करने के बावजूद अगर आप पर जादू हो जाए कि आप नमाज भी पढ़ रहे हैं और आप पाकीज़ा भी रहते हैं, आप तहारत का भी ख्याल करते हैं, आप रुकू सुजूद और तिलावत भी करते हैं, सदका और ज़कात भी देते हैं, अगर फिर भी जादू हो जाए तो क्या है। तो जनाब मन गुजारिश ये है कि कुरान की आयत मुबारका सूरह बकरा के अंदर ये फरमाया गया कि जो फरिश्ते जादू लेके आए थे, हारूत व मारूत, वो सिखाने से पहले ये बताया करते थे कि जनाब हम आजमाइश हैं। और ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं कहा जाता कि वो हारूत और वमारूत थे, बल्कि जो है पुरानी इब्रानी किताबों के अंदर उन्हें जो है उज़्ज़ा और उज़्ज़ाइल का नाम दिया गया है, उन्हीं फरिश्तों को जो जादू किया करते थे। कैसी खूबसूरत बात आपके इल्म में इजाफा की कि ये सिर्फ हमारा अकीदा नहीं है, बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भी ये अकीदा पाया जाता है कि उज़्ज़ा और उज़्ज़ाइल इब्रानी ज़ुबान के अल्फाज हैं, इन फरिश्तों के नाम, जिन्हें हम हारूत और वमारूत कहते हैं। तो इन नामों से उन्हें पुकारा जाता था। और बाद में जादू के बाद जिस औरत के साथ उनकी मुलाकात हुई, जो उनकी गुमराही का बाइस बनी, हम उसे सारा भी कहते थे, बाज़ बिज़्ज़ख्त कहते हैं, इब्रानी में अनाहीद कहते हैं और आरामी में भी उस खातून का कोई नाम है। और वो जिसे हम कहते हैं अरबी ज़ुबान में उसे ज़हरा भी कहा जाता है, जिसे कि सात ज़हरा के अंदर मोहब्बत के तावीज़ लिखे जाते हैं, क्योंकि ये माइल करने के मुतल्लिक होती है और ख़वातीन की तरफ माइल करने के लिए यही वो सात है जिसके अंदर ऐसे अमाल किए जाते हैं। खैर, गुफ्तगू को समेटते हुए साहिबजादा कासिम रसूल साहब की तरफ चलते हैं और पूछते हैं कि जादू से बचने के लिए क्या करना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने हदीस मुबारक सुनाई, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाया, फरमाया कि जो नमाज फ़जर को अदा करता है वो रब ताला की पनाह में आ जाता है, रब ताला की हिफाजत में आ जाता है। तो देखा जाए जो शख्स करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक रब की पनाह में आ जाए, जिसकी हिफाजत रब ताला की ज़ात करे, उस पर अगर कोई परेशानी आती भी है, कोई दुख आता भी है, कोई तकलीफ़ आती भी है, तो वह आजमाइश समझते हुए रब ताला की बारगाह में इल्तिजाएँ करे, रब ताला की बारगाह में गुजारिशात करे। और फिर इसी के साथ एक ये भी सवाल पूछा जाता है, जो जादू की बात है, जो टूने की बात है, कि रात को सोते हैं नींद नहीं आती,
نیند آتی ہے تو ڈر جاتے ہیں، خوف لگتا ہے. تو اس کے متعلق بھی ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح میرے سے پہلے قبلہ علامہ صاحب فرما رہے تھے سورہ بقرہ کی تلاوت کے متعلق کہ جو شخص سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے وہ ان تمامی آفتوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. تو میں اسی بات کو مزید آگے لیے چلتا ہوں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، فرمایا کہ جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت مبارکہ کی تلاوت رات کو سونے سے پہلے کر لی، فرمایا یہ 2 آیت مبارکہ کی تلاوت اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہوں گی. تو پتہ یہ چلا کہ جو چھوٹے بچے ڈر جاتے ہیں، ان کے والدین سے گزارش ہے وہ اس کی تلاوت کا ایک معمول بنا لیں، تلاوت کرنے کے بعد پانی میں دم کر کے انہیں پلا دیں. اگر کوئی نوجوان ڈر جاتا ہے، کوئی بزرگ ایسے ہیں وہ خوف کھا جاتے ہیں رات کو سوتے ہوئے یا سونے سے پہلے، تو وہ ان 2 آخری سورت کی 2 آخری آیت مبارکہ کی تلاوت کریں. انشاءاللہ وہ ہر آفت سے بچنے کے لیے ان کو کافی ہوں گے. جی، تو بہت ہی خوبصورت انداز میں صاحبزادہ قاسم رسول صاحب بہت ہی مشکل موضوع کے اوپر اپنے علم کے، اپنے فن کے جو ہے وہ مہارت کا مظاہرہ کر رہے تھے اور آپ کو بتا رہے تھے کہ کیسے بچنا چاہیے. لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی آتا ہے، بالخصوص میں اپنی بات کر لیتا ہوں، میرے پاس آتے ہیں جی مجھے بتائیں مجھ پر کیا کس نے ہے، کیسے ہو گیا، اس کا نام بتا دیں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے سوا علم کا، غیب کا علم کسی کو نہیں ہوتا. لیکن دوسری بات، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا تو مولا کائنات کے ساتھ آپ چاہے زروان پر گئے، چاہے زروان کے پاس جا کر وہاں سے اس کنویں سے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نکالنے کے بعد وہ بال اور وہ کنگھی میں لپٹے ہوئے بال اور وہ چیزیں نکالنے کے بعد صحابہ نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ ہم اس کو قتل نہ کر دیں. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے شفا عطا فرمائی ہے. تو جب آپ کو شفا مل جائے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھے. جب اللہ کے نبی نے اس معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ ایسے معاملات کو اللہ پر چھوڑ دیں. کیونکہ جب آپ کو شفا حاصل ہو جائے، جب آپ کو سکون مل جائے، جب آپ کے لیے تسکین جو ہے وہ اللہ عطا کر دے، تو جناب آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہیں وہ معاملات اللہ پر چھوڑ دیں کہ اللہ بہترین بدلے لینے والا ہے، اللہ بہترین طریقے سے راستے نکالنے والا ہے. تو چلتے ہیں پھر وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ گفتگو کے اندر ہم اکثر بات کرتے ہیں جنات اور شیاطین اور جادو کی، تو یہ جادو اگر ہو جائے تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہیں، کیا محسوس ہوتا ہے؟ جی پیر صاحب. اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ انسان کو اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لیبارٹری میں جب انسان ٹیسٹ کرواتا ہے تو جو اس کا مرض ہے وہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے کہ اس کی پھر تشخیص کی جاتی ہے. جادو جس شخص پہ ہو جائے، سحر میں جو مبتلا ہوتا ہے، تو اس کی طبیعت جو ہے وہ بگڑنا شروع ہو جاتی ہے. اور وہ چیز ڈاکٹرز ہیں، انسان ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے، علاج کرواتا ہے، مگر اس کے ٹیسٹ بھی کلیئر آتے ہیں اور ڈاکٹرز کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے، مگر وہ ٹھیک ہوتا نہیں ہے، کیونکہ یہ اندیکھی ایک ایسی بیماری ہے کہ جو انسانی آنکھ سے دکھائی نہیں دے رہی. اور انسانی وہی جس کا تذکرہ ہم پہلے کر رہے ہیں کہ پیرانارمل ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں یا کیفیات ایسی ہوتی ہیں جو کہ جن کے بظاہر دلائل تو موجود نہیں ہوتے لیکن وجود ان کا موجود ہوتا ہے. بالکل ایسے، اور وہ دکھائی نہیں دے رہے، وہ کسی ٹیسٹ میں چیز نہیں آ رہی، اور انسان ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ آپ کلیئر ہیں، آپ کچھ بھی نہیں، مگر جن خواتین یا مردوں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ اپنی بات سمجھانا ہی ان کا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم تو اس ایک مرض سے، پروسیس سے اور تکلیف سے گزر رہے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں ڈاکٹرز کے پاس عمومی جاتے ہیں، وہ جب کہتے ہیں کلیئر ہیں، جب وہ تو ان کے لیے پیرامیٹر ہے ٹیسٹ لیبارٹری کہ اس کے اندر ڈائگنوز ہوگا کیا ہے. جب وہ چیز آتی نہیں ہے پھر وہ کہتے ہیں آپ تو بالکل ٹھیک ہیں. لیکن اس کے لیے جو آپ کا شیخ ہے، جو شیخ کامل ہے اور عامل کامل ہے، جو بزرگان دین ہے، جب انسان ان کے پاس آتا ہے، اپنا علاج کرواتا، بتاتا ہے ان کو میرے ساتھ یہ جو نشانیاں ہیں، یہ اثرات ہیں کہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا، سمجھ نہیں، طبیعت سنبھل نہیں رہی، میڈیسن کھاتی ہوں یا کھاتا ہوں تو وہ اثر نہیں کرتا، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو جب طبیعت نہ سنبھلے، انسان اچھا فیل نہ کرے، اس کاروبار بھی نہ چلے، اسے اٹھا بھی نہ جائے، اس کے آئے روز نقصانات ہو رہے ہوں، تو کچھ غلط ہے جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس غلط کو ہم سحر کہیں گے کہ وہ اس کی ابتدائی سٹیج پہ ہے، درمیانی سٹیج پہ ہے یا انتہا پہ ہے، تو یہ تو چیک کرنے کے بعد معلوم ہوگا. مگر انسان کو چاہیے کہ اس کی نسبت کسی شیخ کامل کے ساتھ ہونی چاہیے. آج بزرگان دین کے پاس جب آنا جانا لگا رہتا ہے تو انسان بزرگوں کی نگاہوں میں ہوتا ہے.
آپ جاری رکھیں جو معاملہ ہے یہ نہیں. ٹھیک ہے. اور بڑے خوبصورت انداز میں پیر وقاص علی کمپلیٹ میں کرنی ہے, آپ کال لے لیں. جی غالباً کال ہے, لیکن اس سے پہلے ایسا ہے کہ پیر وقاص علی خالد صاحب شیخ کامل کی بات کر رہے تھے, یہیں سے ان سے پوچھیں گے, لیکن اس وقت کالر ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہیں اور کون سا مسئلہ بیان کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیے. ہاں جی, مسئلہ یہ ہے کہ وہ باہر ہوتا ہے ہانگ کانگ میں. ٹھیک ہے. تو اب اس نے یہاں پہ نا کاروبار اپنا کیا تھا. ٹھیک ہے. اس نے گروسری اسٹور بنایا ہے, ساتھ ریسٹورینٹ کا کیا ہے. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسٹارٹ کروا رہی ہے اس نے, لیکن اب اس میں اپس اینڈ ڈاؤن ہی چل رہے ہیں, وہ پراپر کام نہیں اس کا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اب یہ بات ہے کہ وہ ہم سارے گھر والوں سے, اس میں میں اس کی سسٹر بات کر رہی ہوں, تو میرے میاں بھی ساتھ ہوتے ہیں, اس کام کرتے ہیں, ساتھ میرے بڑے بھائی ہوتے ہیں, ساتھ میرے بہنوئی تھے. بہنوئی صاحب تو میرے وہ کرا کے سارا پیچھے ہٹ گئے, میں وہ اس میں نہیں کسی بھی قسم کا انٹرفیئر کر رہے. ٹھیک ہے. جو ہم لوگ ہیں, ہم 3 لوگ ہیں, میں اور میرے ہسبینڈ ہیں اور میرے بھائی صاحب ہیں بڑے بڑے. اب یہ ہے سمجھ کہ اس کی لک آفٹر کر رہے ہیں سارا. جی. اتنا بھائی ہم سے خفا ہو گیا, اگر کچھ اس کے اندر پرابلم آئی ہیں, وہ بھی کاروبار اتنا پراپر نہیں چلا. اب اس نے اتنا پیسہ لگایا, سب کچھ کیا, ہر چیز رینٹ آؤٹ ہے, کوئی اپنی پراپرٹی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر ہی اس نے اتنا سب کر لیا ہوگا ہے. اب بہنوئی بڑے میرے نے سارا کچھ کروایا ہے, لیکن اب وہ خود کہہ رہا میرا اپنا کاروبار اس طرح ہوتا ہے, تو وہ کر کرا کے پیچھے ہو گیا ہوا ہے. اب سارا برڈن جو میرے ہسبینڈ اور میرے بھائی پہ آ گیا ہوگا. جی, تو اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے کہ برڈن بھائی پہ ہے یا بھائی ناراض ہے, کیا مسئلہ کیا ہے؟ برڈن ایکچولی میرے بڑے بھائی پہ اور میرے میاں پہ ہے. ٹھیک ہے. ایک بھائی باہر ہوتے ہیں, تو اب سارا پیسہ لگایا. اب آپ چاہتی کیا ہیں کہ کس معاملے میں رہنمائی کی؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ باہر والا جو بھائی ہے, جو سارا جس نے اوپر سارا جو اسپینڈ کیا ہر چیز گئی ہے, اب وہ بہت ناراض ہے ہم سے. چلیں جی, معاملہ سمجھ میں آ گیا کہ بھائی ناراض ہے, تو آپ اسے منانا چاہتی ہیں. تو وہ کس شہر میں بزنس یہ کیا ہے اور بھائی کا نام بتا دیجئے. ہم شہر سے یہ میڈیکل پورا میں میڈیکل. ٹھیک ہے. لاہور سے آپ بات کریں. بھائی باہر ہوتا ہے ہانگ کانگ میں, اس کا نام خرم ہے. خرم. اور ان کی والدہ کا نام؟ ان کا نام پروین اختر. چلیں, وہ ناراض ہے, اور جن لوگوں سے ناراض ہے ان کے نام بتا دیجئے. جی, جن لوگوں سے وہ ناراض ہے ان کے نام بتا دیجئے خرم صاحب. اس میں میری والدہ پروین اختر, میرے والد صاحب ہیں ولی محمد, میرا نام عالیہ ہے, میرے ہسبینڈ کا نام نہیں ہے, اور جو میرا بڑا بھائی جو کہ لک آفٹر یہاں پہ کر رہا ہے ساتھ سے, تو انتہا کا نظارہ. چلیں جی میری بہن, آپ کا سوال ہم تک پہنچا. غالباً آپ نے کافی تفصیل کے ساتھ ہماری رہنمائی کر دی ہے. آپ کا سوال ہم تک پہنچا کہ آپ کا بھائی خرم جو ہے وہ آپ کے ساتھ ناراض ہے, اور غالباً وہ ہانگ کانگ میں ہوتے ہیں, اور آپ کو جو ہے وہ لاہور میں جو آپ کا بزنس سیٹ اپ ہے وہ کر کے دیا. اب تنازعات پیدا ہو چکے ہیں. چلتے ہیں پھر وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ بہن بھائی مل کر خرم بھائی کو جو ہے وہ راضی کرنا چاہتے ہیں, منانا چاہتے ہیں, آپ کے اور ان کے مابین دلوں کے اندر جو فاصلے پیدا ہو چکے ہیں انہیں ختم کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو کیا پڑھنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ چلتے ہیں پھر وقاص. میں فرسٹ آف آل تو میں یہ کہنا چاہوں گا, لاس اینڈ پروفٹ از اے پارٹ آف بزنس. یہ بڑی کلیئر بات ہے. جب آپ کام شروع کرتے ہیں, ممکن ہے کہ آپ کو پروفٹ ہو, ممکن ہے آپ کو لاس ہو. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو پروفٹ ہی ہوتا جائے, لاس نہ ہو, اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو لاس اور پروفٹ نہ ہو. یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں, مگر انسان جلد باز ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ کسی کو دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں, خواب دکھانا کہ پاکستان میں یہ کر لیں گے تو اچھا ہے. باہر بیٹھا شخص تو انویسٹمنٹ کر دیتا ہے, تو مشکل ہوتا ہے اس کو سنبھالنا. اس لیے ہمیں جو نا استخارہ کر لینا چاہیے جب بھی کوئی کام چشتی صاحب کیا جائے. سب سے پہلے تو استخارہ کرنا چاہیے تھا نا کہ وہ پاکستان میں کام شروع کریں یا نہ کریں, دین جو نا وہ اگلا قدم اٹھاتے چلیں. جو کچھ ہوا اللہ پاک کا آسانی پیدا فرمائے. آپ میری بہن بسم اللہ الرحمن الرحیم 313 مرتبہ روزانہ پڑھا کریں, اور اپنے ہسبینڈ سے اور بھائی سے کہیں کہ دل لگا کے وہ کام کریں, اپنی اینڈ سے اپنی سائڈ سے جتنا وہ اچھا کر سکتے ہیں کریں. باقی جو ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہوگا. 313 دفعہ بسم اللہ پڑھا کریں, اور ساتھ میں اپنے میاں کو بولا کریں محنت کریں, جس نے اتنی انویسٹمنٹ کیا اس کے کام کو آگے لے کر چلیں, محنت کریں. باقی جو ہوگا وہ دنیا کے ساتھ ہی ہے. آپ کا بھائی آپ سے تھوڑی دیر کے لیے اگر ناراض ہوگا بھی تو بعد میں وہ مان جائے گا انشاءاللہ. جی, تو پھر وقاص علی خالد صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے اس معاملہ میں. ایک چھوٹی سی گزارش, وہ کیا کہتے ہیں کہ دلوں کی رنجشیں بڑھتی رہیں گی,
دلوں کی رنجشیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے تو جناب آپ کو چاہیے کہ آپ ان سے رابطہ کریں، انہیں منانے کی کوشش کریں اور ان کو سرکمسٹانسز سے آگاہ کریں کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے یا کام ہے، کیا صورتحال ہے، ہوتا ہے، اور حالات جو ہیں وہ آپ ان سے بیان کریں۔ جب جو ہے وہ لیک آف کمیونیکیشن ہوتا ہے تو دلوں کے اندر فاصلے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، رابطے بھی کم ہو جاتے ہیں اور ناراضگیاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ روز تھک جاتا ہوں کر کر کے مرمت اپنی، اور روز ایک نقص نیا مجھ میں نکل آتا ہے، پھر جو ہے وہ نقائص نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو چلتے ہیں صاحبزادہ قاسم رسول صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب اگر ایسے ہی کاروبار خراب ہو گیا ہو اور اس میں بے برکتی ہو تو کیا پڑھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ جی بالکل اچھا سوال ہے، اور ہمارے کالرز کا اکثر یہی سوال ہوتا ہے کہ کاروبار چل نہیں رہا یا مل نہیں رہا، نوکری مل نہیں رہی، اگر مل گئی ہے تو وہاں پہ دل نہیں لگ رہا۔ تو کاروبار کے حوالے سے اور نوکری کے متعلق میں نے اکثر علماء سے سنا اور دیکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے کہ سورہ واقعہ کے متعلق فرمایا جاتا ہے کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کو ایک اپنا معمول بنا لیا جائے۔ نماز مغرب کا کثیر تعداد میں نے دیکھا ہے کہ نماز مغرب کی ادا کرنے کے بعد جب نماز کو ادا کر لیں اس کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے، اول آخر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک بھیجا جائے۔ تو اللہ پاک کی قرآن پاک بیسیکلی یہاں پہ بیٹھنے کا ایک مقصد یہی ہوتا ہے، اگر وہ رب تعالیٰ کے ناموں سے آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں یا آپ کو نماز کی دعوت دے دیتے ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت کا آپ کو کہہ دیتے ہیں، فقط مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے رب تعالیٰ کی ذات سے ہمارا رابطہ مضبوط ہو جائے، کسی طرح سے ہم جو رستہ بھٹک گئے ہیں، ہم جو رستہ بھول گئے ہیں، وہ ہمیں راہ راست پہ لا دیا جائے، ہمارا تعلق جو ہے وہ نماز کے ساتھ قائم کروا دیا جائے۔ فقط مقصد صرف یہی ہوتا ہے۔ اور پھر نماز کے متعلق میں نے جس طرح پہلے بھی حدیث مبارکہ سنا دی، ایک اور سنا دیتا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز مسلمان کے لیے بروز قیامت نور ہوگی، دلیل ہوگی اور نجات ہوگی۔ فرمایا یہ تین انعامات ہیں اس شخص کے لیے ہیں جو نماز کو ادا کرتا ہوگا، اور جو نماز کو ادا نہیں کرے گا بروز قیامت، یہ نماز اس کے لیے نور نہیں ہوگی، یہ نماز اس کے لیے دلیل نہیں ہوگی، اور یہ نماز اس کے لیے نجات بھی نہیں ہوگی۔ اور پھر یہاں پہ کفار کا نام لے کر ذکر کیا گیا کہ بروز قیامت ان کا حشر ایسے کفار، ایسے مشرکین میں ہوگا۔ جی، تو بہت خوبصورت انداز میں صاحبزادہ قاسم رسول صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے اور نماز کی خاصوصیت بیان فرما رہے تھے اور اہمیت بھی واضح کر رہے تھے، اور اس کا تعلق آپ کے رزق کے ساتھ جو ہے وہ بھی بیان کر رہے تھے۔ انشاءاللہ یہ ان سے سلسلہ جاری رہے گا۔ فی الوقت کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے اس وقت موجود ہے اور وہ کون سا مسئلہ بیان کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، کون سا آپ کہاں سے؟ محمد آصف بات کر رہا ہوں مظفر گڑھ۔ جی فرمائیے۔ سر ہمارا مسئلہ ہے کہ کچھ عرصہ ہم جو ہے نا لاہور مقیم ہوئے تھے، جی جی، تو وہاں جو ہماری ایک ہمشیرہ 16-17 سال اس کی عمر ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو اپنا سائے کا مسئلہ بن گیا یا پتہ نہیں کس چیز کا مسئلہ بنا ہے۔ ہم نے ڈاکٹر کے پاس دوائی بھی لی ہے، سرکس ہاسپٹل، مینٹل ہاسپٹل، ہر جگہ ہم لے کر گئے ہیں اور عالموں کو بھی دکھایا، ہر پیر کے پاس بھی لے کر گئے، پر کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ تو کیا ان کی حرکات و سکنات ہیں ہمشیرہ کی؟ پہلے جی کیا یعنی کہ وہ ان کی حرکات و سکنات کیسی ہیں؟ ان کی حرکات یہ ہے کہ پہلے وہ 5 وقت نماز پڑھتی تھی، تہجد پڑھتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، تو اس کے بعد جو نا ایک دن ایسے ہی یعنی کہ بیٹھے بیٹھے وہ قرآن شریف اس نے نیچے رکھا اور ہم نے دیکھا بھی اس کا تو شاید ذہن گر گیا۔ اس کے بعد پھر وہ جو ہے نا لڑتی تھی، جھگڑتی تھی، پہلے تو ٹھیک تھی، نماز بھی پڑھا کرتی تھی، اس کے بعد لڑنے جھگڑنے کے بعد اس نے جو اپنا چیزیں توڑ دیتی تھی، کسی کی بات نہیں سنتی تھی، والدہ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ جھگڑ جانا، ایسی ویسی بات تھی۔ ابھی ہم نے اس کو واپس مظفر گڑھ لے آئے ہیں، جی جی، ادھر آ کے بھی دم وغیرہ کرائے ہیں، ہر جگہ سے کروائے ہیں، پر کوئی بھی عمل سامنے نہیں آیا۔ حرکات اس کی ویسے ہیں، سو کے جب اٹھ جاتی ہے تو کچھ ٹھیک ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ ویسی حرکتیں کرنے شروع کر دیتی ہے۔ اچھا جی، اس بہن اور بیٹی کا نام کیا ہے؟ ہماری بیٹی کا نام کیا ہے؟ عمر کتنی ہے؟ بیٹی کا نام ستارہ بی بی ہے اور میرے والدہ کا نام خالدہ بی بی ہے، اور عمر 17 سال۔ چلیں جی، ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ مظفر گڑھ سے ہمارے ساتھ ہمارے یہ بھائی اور ہماری اس پیاری بہن کے لیے بڑے پریشان ہیں، جن کے ساتھ غالباً سایہ کی کیفیات کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں، اس کی حرکات و سکنات بتا رہے ہیں کہ ایسی ہیں کہ جس سے وہ سایہ محسوس ہوتا ہے۔ تو کیا پیر وقاص علی خالد صاحب اور صاحبزادہ صاحب دونوں سے پوچھیں گے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے، جیسے انہوں نے خود کہا کہ بہت زیادہ دم بھی کروائے، لوگوں سے تعویذات بھی لیے،
اللہ پاک اس بہن کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور بہت دعائیں ہیں ان کے لیے۔ بہتر ہے کہ یہ خط لکھ دیں، جو ہمارا ایڈریس چلتا ہے اس پہ خط لکھیں اور یہ کچھ تعویذات نقش منگوا لیں، اللہ پاک ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ جی، تو صاحبزادہ صاحب آپ اس معاملے میں کیا رہنمائی فرمائیں؟ جی بالکل، میں تو گزارش کروں گا سب سے پہلے اپنی میڈیکلی ٹریٹمنٹ جو ہے آپ نے بتایا کہ ہم کروا رہے تھے، ریکویسٹ یہی ہے، گزارش یہی ہے کہ آپ اس کو جاری رکھیں۔ مجھ سے پہلے جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ وہ خط لکھ کر دے دیا جائے تفصیلاً جوابی لفافے کے ساتھ، تاکہ جو ہے وہ آپ کے خط کا جواب لکھتے ہوئے اور جو بھی انہوں نے نقش بھیجنے ہوئے وہ نقش آپ تک پہنچ جائیں گے۔ انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات آسانیاں فرما دے گی۔ ویسے نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد میں آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ بتا دیتا ہوں، وہ کرتے چلے جائیں انشاءاللہ تب تک جب تک کہ آپ لیٹر بھیجتے نہیں، اللہ پاک آسانیاں فرما دیں گے۔ 200 مرتبہ پہلا کلمہ نماز فجر کے بعد اور 200 مرتبہ نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد یا حیو یا قیوم اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے بہن کو پلا دیں، انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ جی، تو صاحبزادہ قاسم رسول صاحب آپ کی اس معاملہ میں رہنمائی فرما رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اعتماد دیا کہ ہم آپ کی رہنمائی کرتے رہیں اور ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں سنا جائے اور ہمارے ساتھ رابطہ کیا جائے۔ بالخصوص ہمارے مہمان گرامی جناب پیر وقاص علی خالد صاحب، صاحبزادہ قاسم رسول صاحب کی آمد پر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آئے اور مخلوق خدا کے لیے انہوں نے یہاں سے آسانیاں تقسیم کی اور کوشش کی کہ لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں۔ تو چلتے ہیں پیر وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے دعا کی گزارش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے مولا جنہوں نے کالز کی ہیں، اپنے مسائل کا اظہار کیا، ان کو تمام میرے مولا ناظرین کو، حاضرین کو، سائلین کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ جو ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں میرے مولا، جو دکھ میں ہیں ان کو سکھ عطا فرما۔ جو میرے مولا پریشان ہیں، پریشانی سے چھٹکارا عطا فرما۔ جو قرضوں کے بوجھ تلے ہیں، خلاصی عطا فرما۔ میرے مولا جو جادو جنات بندش کا شکار ہے، سب کو نجات عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب کو شیاطین شر سے، شیاطین انسان سے میرے مولا محفوظ فرما، شر انسان سے، شر شیطان سے محفوظ فرما۔ میرے مولا سب کے جان مالی عزت آبرو کی خیر فرما، تمام بیماریوں سے شفاء کامل عطا فرما یا رب العالمین۔ صاحبزادہ قاسم رسول صاحب کے دادا جان جو جہان فن سے کوچ کر گئے، ان کی بخشش فرما کے درجات بلند فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ جتنے بھی مرحومین ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل ہیں، کے چھوٹے بڑے دنیا سے چلے گئے، یا رب العالمین سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ان کے لیے خیر کے، عافیت کے دروازے کھول دے میرے مولا، رزق کے دروازے کھول دے میرے مولا۔ جن کو اولاد دی ہے والدین کا فرما بردار بنا، جن کے پاس اولاد نہیں میرے مولا ان کو صاحب اولاد بنا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔